बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मेरी प्यारी बहनों, औरतों को जो पर्दा करने का हुक्म दिया है उस रब ने दिया है जिसने उसे तख्लीक किया है, यानी हम सबको बनाया है, हम सबको पैदा किया है। और जो जिस चीज़ को बनाता है, जो जिस चीज़ की तख्लीक करता है, उसको उस चीज़ के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है कि इस चीज़ के लिए क्या चीज़ें बेनिफिशियल हैं और क्या चीज़ हार्मफुल हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला ने हमको पैदा किया है और वो हमारे बारे में बहुत बेहतर जानता है कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, क्या हार्मफुल है और क्या बेनिफिशियल है। मैं आपको इस बात को एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। उम्मीद करूँगी कि आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ आ जाएगी। जैसे कोई फार्मासिस्ट है, दवा बनाने वाला है, और उसने कोई मेडिसिन जो है वो बनाई है, तो उसको उस मेडिसिन जिसने बनाई है उसको सब पता है कि ये मेडिसिन किस चीज़ में फ़ायदा देगी, इसकी एक्सपायरी डेट क्या है, इसको कहाँ स्टोरेज करना है, इसको किस टेम्परेचर पे रख सकते हैं, इसको सनलाइट से बचाना है। ये सब बातें जो है वो उसके बारे में जानता है। क्यों? क्योंकि उसने उसको बनाया है। तो हमारे रब ने हमें पैदा किया है, उसी ने हमें पर्दे का हुक्म दिया है और वो बहुत बेहतर जानता है हमारे बारे में कि हमारे लिए क्या चीज़ फ़ायदेमंद है और क्या चीज़ हमारे लिए नुकसानदेह है। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल जानता है कि औरतों के लिए जो है वो प्रोटेक्शन कहाँ है, औरतें कहाँ ज़्यादा सेफ़ रहेंगी, औरतें क्या पहनेंगी तो वो सेफ़ रहेंगी, क्या नहीं पहनेंगी तो वो जो है वो सेफ़ नहीं रहेंगी। तो ये सब हमारा रब हमारे बारे में जानता है। और अगर कोई ये बात समझ गया ना, तो उसको तो पर्दा करना बहुत आसान हो जाएगा। और ये एक समझदार के लिए मैंने बहुत बड़ी बात जो है वो समझा दी है कि वो रब जिसने हमें पैदा किया है वही तो हुक्म दे रहा है ना कि पर्दा करो। वही तो कुरान में फरमाता है ना कि वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना, और अपने घरों में ठहरी रहो। तो ये हमारा रब ही हमें इरशाद फरमा रहा है। टोनी ब्लेयर जो कि यूनाइटेड किंगडम का जो है प्राइम मिनिस्टर है, उनकी बीबी की सगी बहन कलमा पढ़कर मुसलमान हो गई और उनसे वजह पूछी गई कि आप मुसलमान क्यों हुई हैं, आपको क्या बात इस्लाम की जो है वो अच्छी लगी, आप किस वजह से जो है वो मुसलमान हुई। तो उन्होंने कहा कि उनके नबी ने जो औरतों, मुसलमान औरतों को जो पर्दे का जो तोहफा दिया है, जो पर्दे की जो है वो उनको नेमत दी है, मैं समझती हूँ कि औरत की असल इज्जत इसी में है। और मुझे यही बात अच्छी लगी कि इनकी औरतों को जो है वो पर्दा दिया गया है, और क्योंकि उसमें औरतों की इज्जत इसी में है। और उन्होंने जो है वो किताब लिखी है बाकायदा पर्दे पर। अब आप सोचे जरा, तो ये समझदार लोगों का काम होता है जो इन चीज़ों को अपनी समझदारी के साथ समझते हैं कि औरत की इज्जत वाकई में पर्दे में है। और हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने भी पर्दे को जो है वो किस कदर अहमियत दी है, अपनी अज़वाज को, अपनी बेटियों को जो है वो पर्दे का जो है वो हुक्म दिया है। अब एक मर्तबा हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबाए कराम के मजमे में बैठे हुए हैं। सहाबाए कराम जो है वो बैठे हुए हैं और हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक, यानी तमाम बड़े बड़े सहाबा और बहुत से जो है वो सहाबा वहाँ तशरीफ़ फरमा है। अल्लाह के नबी ने पूछा कि क्या तुम जानते हो कि औरतों में सबसे बेहतरीन औरत कौन सी है? तो तमाम सहाबा जो मौजूद थे उनमें से एक सहाबी उठे और बोले, या रसूलल्लाह, वो औरत जिसकी कभी नमाज कज़ा ना हुई हो। हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, वो औरत भी अच्छी, लेकिन तुम मेरी मुराद को नहीं पहुँचे। एक सहाबा ने कहा कि या रसूलल्लाह, जो औरत अपने शौहर की, अपने खावंद की फर्मा बरदार हो वो अच्छी। हुजूर जाने आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, वो भी अच्छी, लेकिन तुम मेरी मुराद को नहीं पहुँचे। एक और सहाबी ने कहा कि या रसूलल्लाह, जो औरत पाक दामन हो। हुजूर ने फरमाया, वो भी अच्छी, लेकिन तुम मेरी मुराद को नहीं पहुँचे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि जब सब ने कि जो है वो जवाब गलत हो गए, तो मैं पीछे बैठा था, चूँकि मेरा कद छोटा भी था, तो मैं पीछे ही के पीछे अपनी जोजा सैयदा फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास गया और कहा कि बीबी साहिबा, आपके बाबा जान ने एक सवाल पूछा है और जिसका जवाब किसी को नहीं आ रहा है। तमाम असहाब वहाँ मौजूद हैं, लेकिन जवाब किसी को नहीं आ रहा है। सैयदा पाक मुस्कुराने लगी और गोया ये कह रही थी कि इल्म के शहर के दरवाजे तो आप ही हैं। सैयदा पाक ने पूछा कि कौन सा सवाल पूछा है मेरे बाबा जान ने? हज़रत अली ने कहा कि आपके बाबा जान ने पूछा है कि औरतों में सबसे बेहतरीन औरत कौन होती है? हज़रत फ़ातिमा कहने लगी, ये तो बड़ी सादा सी बात है, इसका जवाब तो बड़ा ही आसान है। हज़रत अली कहने लगी, इसका जवाब आसान है तो आप मुझे बता दें।
بی بی صاحبہ بولی، اے علی، سب سے بہترین عورت وہ ہوتی ہے کہ جس کو کسی نامحرم نے نہ دیکھا ہو، جس کو کسی نامحرم نے نہ دیکھا ہو، یعنی وہ اس قدر پردے سے رہتی ہو کہ اس کو کسی نامحرم نے دیکھا ہی نہ ہو۔ تو جب ہم پردہ کریں گے تبھی تو ہمیں کوئی نامحرم نہیں دیکھ پائے گا نا، تو یہ سب سے بہترین عورت ہے۔ اور سیدہ پاک نے ایک اور آگے بات فرمائی اور فرمایا کہ نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے، یعنی ہمیں نہ تو کسی کو جو ہے وہ اپنا آپ دکھانا ہے اور نہ کسی غیر محرم مرد کو جو ہے وہ دیکھنا ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں میں جھٹ سے گیا، بات ابھی یعنی حضور کی جو مجلس تھی وہ بھی جاری تھی، میں گیا اور میں نے ہاتھ کھڑا کیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ حضرت علی جو ہے وہ ہاتھ کھڑا کیے ہیں، جواب دیں گے؟ حضرت علی بولے یا رسول اللہ بتاؤں؟ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا بتائیں۔ وہ بولے یا رسول اللہ، بہترین بیوی وہ ہوتی ہے جس کو کسی غیر محرم نے نہ دیکھا ہو اور نہ وہ کسی غیر محرم کو دیکھے۔ حضرت علی کہتے ہیں جیسے ہی میں نے جواب دیا تو نبی آخر الجماع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے، اور اصحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر بھی ایک کیف طاری ہو گیا اور وہ لوگ بھی جو ہے رونے لگے۔ حضرت علی کہتے ہیں پھر حضور نے اپنے آنسو پونچھے اور کہا میں نہیں کہتا کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ صحابہ کرام مڑ کر حضرت علی کی طرف دیکھنے لگے کہ جواب تو حضرت علی نے دیا ہے اور تعریف بی بی صاحبہ کی ہو رہی ہے۔ حضرت علی نے کہا کہ بات کہنے والا میں ہوں پر سوچ تو اسی سیدہ کی ہے، اسی پاک خاتون کی ہے کہ جس کی پرورش حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے۔ حضور اب اپنے حجرے میں جاتے ہیں اور روتے ہیں، یہاں تک کہ اتنا روتے ہیں کہ ہچکیوں کی آواز مسجد میں آتی ہے۔ حضرت علی پھر بیوی صاحبہ کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ چلیں، آپ کے بابا جان بہت رو رہے ہیں اور ہم لوگوں میں تو تاب نہیں کہ ہم ان سے پوچھیں کہ ان کو کیا ہوا ہے۔ بی بی صاحبہ نے اپنی چادر اٹھائی، چادر اوڑھ کر حضور کے پاس پہنچتی ہیں، جو حضور کے حجرے میں جاتی ہیں تو دیکھتی ہیں کہ بابا جان سجدے میں رو رہے ہیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتی ہیں۔ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی کے اپنی بیٹی کے ہاتھوں کی ٹھنڈک کو محسوس کر کے سجدے سے اٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں فاطمہ تم آ گئی ہو، آؤ میری امت کی ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے دعا کرو۔ فرمایا بابا جان کیا ہوا، آپ کیوں روتے ہیں، کیا بات ہے؟ فرمایا بیٹی آج رات مجھے دکھایا گیا ہے کہ دوزخ میں کچھ بیویاں ہیں، ان کے بال فرشتے باندھے ہوئے ہیں اور انہیں گرج مار رہے ہیں، وہ چیختی ہیں، وہ چلاتی ہیں اور مدد کے لیے پکارتی ہیں، وہ بڑی تکلیف میں ہیں۔ بی بی صاحبہ فرماتی ہیں اے میرے بابا جان، اے میرے پیارے پیارے بابا جان، ان کی غلطی کیا ہے، ان کو یہ سزا کس لیے دی جا رہی ہے؟ تو میرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ باریک دوپٹہ اوڑھتی تھیں، ان کے بال چمکتے تھے، غیر محرموں پر ان کی جو ہے وہ نظر پڑتی تھی، ان کے بالوں پر جو ہے وہ ان کی نظر پڑتی تھی، اس لیے انہیں دوزخ میں سزا ملے گی، وہ چلائیں گی، وہ چیخیں گی اور ان کی مدد کو کوئی نہیں پہنچے گا۔ ایک اور مقام پر حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ معراج کی رات میں نے بعض عورتوں کے عجاب کے ہولناک مناظر ملاحظہ فرمائے، ان میں یہ تھا کہ ایک عورت بالوں سے لٹکی ہوئی تھی اور اس کا دماغ کھول رہا تھا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت سراپا شفقت میں عرض کی گئی یہ عورتیں اپنے بالوں کو غیر مردوں سے نہیں چھپاتی تھیں۔ آج نیٹ کے دوپٹوں کا رواج ایک دم عام ہے، ساڑیاں پہنی جا رہی ہیں، دوپٹے پہنے جا رہے ہیں، نیٹ کے ڈریسز بنائے جا رہے ہیں، پہن کر بھی عورتیں ننگی ہیں۔ ایک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک قیامت کی نشانی یہ بھی بتائی تھی کہ پہن کر بھی ننگی ہوں گی اور یہ جو ہے وہ جنت کی خوشبو تک نہیں پا سکیں گی ایسی عورتیں۔ اور یہ سزائیں جو میں نے آپ کو سنائی ہیں کہ فرشتے ان کو بالوں کے بل لٹکا دیں گے، چیخیں گی، چلائیں گی، کوئی ان کی مدد کو نہیں آئے گا، ان کے بالوں کو لٹکا دیا جائے گا، ان کا دماغ کھولے گا۔ کیا ہم میں ہمت ہے، کیا ہم میں طاقت ہے یہ عذابات برداشت کرنے کی؟ ہمارے نبی کیوں رو رہے ہیں؟ ہم کو ان باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا؟ ہمارے آقا ہمارے لیے رو رو کر دعا کر رہے ہیں، اپنی بیٹی فاطمہ سے ہمارے لیے دعا کرا رہے ہیں، اور ہم ہے کہ یہ نیٹ کے دوپٹے اوڑھنا نہیں چھوڑتے، ہم ہے کہ یہ باریک کپڑے پہننا نہیں چھوڑتے، ہم ہے کہ چست کپڑے پہننا نہیں چھوڑتے۔ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟
آج ہمارے سر کا اگر کوئی بال اکھاڑ دیتا ہے تو ہمیں کس قدر شدید تکلیف ہوتی ہے. کیا یہ ہم برداشت کر سکیں گے کہ ہم بالوں کے ٹنگے ہوئے ہوں، لٹکے ہوئے ہوں؟ ذرا تصور کریں، ذرا تصور کریں کہ آج جو میں فیشن کر کے گھر سے باہر نکلتی ہوں، اترات کے چلتی ہوں، لوگوں کو اپنے بال دکھاتی ہوں، لوگوں کے اپنے ابھار دکھاتی ہوں، لوگوں کو اپنا جسم دکھاتی ہوں، کل کیا ہم یہ برداشت کر سکیں گے؟ یہ عذابات کو برداشت کریں گے؟ ہمارے حضور ہمارے لیے روئے ہیں، کیا ہم پر اتنا بھی نہیں بنتا کہ ہم حضور کی فرما برداری کرتے ہوئے پردے کو اختیار کر لیں؟ ایک اور حدیث میں میرے حضور پاک نے فرمایا ہے کہ جو عورت بن سور کر بلا ضرورت، یعنی ضرورت نہیں ہے، ہاں اگر بیمار ہو گئی ہے تو ڈاکٹر کے پاس جا سکتی ہے، جہاں ضرورت ہے وہاں جا سکتی ہے، لیکن حضور نے کیا فرمایا کہ بن سور کر بلا ضرورت بازار جائے تو ایک قدم وہ اٹھائے گی تو اس پر اللہ کی لعنت برسے گی، فرشتوں کی لعنت برسے گی، زمین والے لعنت برسائیں گے، آسمان والے لعنت برسائیں گے، اور اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ جب سب لعنت برسائیں گے، جب اللہ لعنت برسائے گا تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ان پر جو ہے وہ لعنت برساؤں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا اگر اس کا شوہر اس بن سور کر جانے میں خوش ہوتا ہو، یعنی وہ راضی ہو کہ میری بیوی اسی طرح بے پردہ جائے، تو فرمایا کہ وہ جتنے قدم اٹھائے گی اتنے ہی اپنے شوہر کے لیے جہنم میں گھر تعمیر کرے گی، یعنی وہ جتنے قدم اٹھائے گی اتنے گھر اس کے شوہر کے لیے جہنم میں بڑھتے جائیں گے. دیکھا آپ نے، بنتے جائیں گے. دیکھا آپ نے کہ بے پردگی کا ببال صرف آپ پر ہی نہیں بلکہ ایک بی بی، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے حدیث میں ہے کہ ایک بی بی 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی. اگر باپ بیٹی کو منع نہیں کرتا کہ بچی بے پردگی سے باز آ جا تو باپ جہنم میں جائے گا. اگر بھائی اپنی بہن کو بے پردگی سے منع نہیں کرتا تو بھائی جہنم میں جائے گا. اگر جو شوہر ہے وہ اپنی بیوی کو منع نہیں کرتا بے پردگی سے تو وہ جہنم میں جائے گا. اسی طرح اگر بیٹا اپنی ماں کو منع نہیں کرتا بے پردگی سے تو وہ بھی جہنم میں جائے گا. خدا را اپنے اوپر، اپنے گھر والوں کے اوپر رحم کریں، پردہ کرو، پردہ کرو، اسی میں ہماری بھلائی ہے. شخص نے قسم کھا کر یہ بیان دیا کہ میرے ایک عزیز کی جوان بیٹی اچانک فوت ہو گئی. جب ہم اس کو دفن کر کے فارغ ہوئے تو مرحومہ کے والد کو یاد آیا کہ اس کا ایک ہینڈ بیگ جس میں اہم کاغذات تھے وہ غلطی سے میت کے ساتھ قبر میں دفن ہو گیا. چنانچہ بامر مجبوری دوبارہ قبر کھودنی پڑی. جو ہی ہم نے قبر سے سل ہٹائی خوف کے مارے ہماری چیخیں نکل گئی، کیونکہ جس جوان لڑکی کو ابھی ہم نے سترے کفن میں لپیٹ کر سلایا تھا وہ کفن پھاڑ کر اٹھ بیٹھی تھی اور وہ کمان کی طرح ٹیڑھی تھی. اس کے سر کے بالوں سے اس کی ٹانگیں بندھی ہوئی تھی اور کئی چھوٹے چھوٹے نامعلوم خوفناک جانور اس سے چمٹے ہوئے تھے. یہ دہشت ناک منظر دیکھ کر خوف کے مارے ہماری گھگی بن گئی اور ہم بغیر بیگ نکالے جو تو مٹی پھینک کر بھاگ کھڑے ہوئے. گھر آ کر میں نے عزیزوں سے اس لڑکی کا جرم دریافت کیا تو بتایا گیا کہ اس میں کوئی فی زمانہ معیوب سمجھے جانے والا جرم نہیں تھا. یعنی ہم بے پردگی کو ہم گناہ نہیں سمجھتے نا، تو یہ تو نہیں ہوتا ہے کہ کوئی یہ غلط کام کر رہی. البتہ یہ بھی عام لڑکیوں کی طرح فیشنیبل تھی، پردہ نہیں کرتی تھی. ابھی انتقال سے چند روز پہلے رشتہ داروں میں شادی تھی تو اس نے فیشن کے بال کٹوا کر بن سور کر عام عورتوں کی طرح شادی کی تقریب میں بے پردہ شرکت کی تھی. اے میری بہنوں سدا پردہ کرو، تم گلی کوچوں میں مت پھرتی رہو ورنہ سن لو قبر میں جب جاؤ گی سانپ بچھو دیکھ کر چلاؤ گی. کیا اس بد نصیب لڑکی جو فیشن پرست تھی اس کی داستان غم پڑھ کر ہماری جو بہنیں ہیں وہ درس حاصل نہیں کریں گی، جو شیطان کے اکسانے پر اس ہیلے بہانے کرتی ہیں کہ میری تو مجبوری ہے، ہمارے گھر میں کوئی پردہ نہیں کرتا. خاندان کے رواج کو بھی تو دیکھنا پڑتا ہے. ہمارا سارا خاندان پڑھا لکھا ہے. سادہ اور با پردہ لڑکی کے لیے کون رشتہ بھیجتا ہے؟ بس دل کا پردہ ہوتا ہے. ہماری نیت صاف ہے. یہ چھوٹے چھوٹے سے بہانے، یہ خاندانی کی رسم رواج کیا آپ کو عذاب قبر و جہنم سے نجات دلا دیں گے؟ کیا آپ بارگاہ خدا بندی عز و جل میں اس طرح کی کھوکھلی مجبوریاں بیان کر کے چھٹکارا حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے؟ کبھی نہیں، ایسا کبھی نہیں ہوگا. تو پھر آپ کو ہر حال میں بے پردگی سے توبہ کرنی ہوگی. توبہ کرو اے میری پیاری بہنوں، توبہ کرو. توبہ کر کے اللہ عز و جل کو راضی کر لو، پردہ کر لو. چند دن کی زندگی ہے، پتہ نہیں کب ہمارا بلاوا آ جائے، کب ہمیں اس دنیا سے رخصت ہونا پڑے. ایسے ہو کے جاؤ کہ ہمارا جب ہم قبر میں پہنچے ہمارا رب ہم سے راضی ہو. ہمیں پردہ کرنے
میں جو ہے وہ سکون ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. ہمیں پردہ والیاں بننا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے تم گھر میں جتنی ٹھہری رہو گی اللہ عز و جل اتنے ہی تمہارے درجے بلند فرمائے گا. عورت کا پردہ میری پیاری بہنوں جس طرح نماز روزہ فرض ہے نا اسی طرح عورت کا پردہ بھی فرض ہے. یہ نہیں ہے کہ کرنا ہو کرے نہیں کرنا ہو نہ کرے. اور یہ جو فیشن والے پردے ہوتے ہیں آج کل چست جو ہے وہ عبایا پہن لیا, چھوٹا سا شارٹ جو ہے وہ حجاب لگا لی, یہ پردے کا نام نہیں ہے. پردے کا نام ہے کہ عورت کے کوئی ابھار نہ دیکھے, عورت کے بال نہ دیکھے, عورت جو ہے وہ لوگوں کی نظر میں نہ آئے. پردہ اسی لیے رکھا گیا ہے. تو پردے کو جو ہے وہ ہمیں پردے کے طریقے سے کرنا ہے. یہ جو آج کل فیشن والے پردے ہونے لگے ہیں ان سے بھی بچیں. یہ پردے نہیں کہلائیں گے, یہ بھی جو ہے وہ آپ کو گناہ کا کہلائیں گے اور یہ گناہ جو ہے وہ آپ کو عذاب دلوا سکتے ہیں. تو پردے کا جو حق ہے اس طریقے سے پردے کو جو ہے وہ کریں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری بیٹی حضرت بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے پڑوسی کہتے ہیں کہ میں 15 سال سیدہ فاطمہ کی بیٹی زینب کا پڑوسی رہا لیکن میں 15 سال میں کبھی بھی بی بی زینب کو نہیں دیکھا. کیا پردہ تھا, سبحان اللہ, کیا پردہ تھا کہ نہیں دیکھا. یعنی ہمیں بلا ضرورت گھر سے نہیں نکلنا ہے تو مکمل پردے کے ساتھ نکلنا ہے. مکمل جو ہے وہ شریعت نے جس طرح کا پردہ ہم سے ریکوائر کیا ہے ہمیں اس طرح کا پردہ جو ہے وہ کر کے نکلنا ہے. تو اللہ نے چاہا تو ہمارا رب ہم سے راضی ہوگا, ہماری قبروں میں اجالا ہوگا, ہماری قبریں میں جنت کی کھڑکیاں کھلیں گی. حشر میں سیدہ پاک ہمیں اپنی چادر میں چھپا لیں گی اور ہمیں پل صراط پار کرا دیں گی اور ہم جنت میں پہنچا دیں گی.